अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। इंतहाई मोहतात अंदाज से भी कहा जा सकता है, अगर बहुत मोहतात होकर भी कहा जाए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के लिए, वकला के लिए आज का दिन पनामा लीक्स की समात में अच्छा नहीं रहा। और जब सिर्फ बात की जाए उनसे खुद से उठाए जाने वाले सवालों के हवाले से जो जजेस ने उठाए, या वो सबूत जो उन्होंने देने का वादा किया था, तो तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन अच्छा नहीं था। अभी नून लीग ने और उसके वकला ने अपने दलाइल देने हैं, अपने सबूत देने हैं, उन सवालों के जवाब देने हैं जो अदालत में उठाए गए। 5 समातें हो गई। पनामा लीक्स में तहरीक इंसाफ के दलाइल अब भी जारी हैं। कल भी नईम बुखारी दलाइल देंगे। नईम बुखारी की तरफ से रोज कहा जाता है कि वो दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि अदालत को जवाब नहीं मिल रहा। इसलिए अदालत मजीद सवालात उठा रही है। साथ ही अदालत ने वाज़े किया कि सिर्फ तकरीर में तजाद की बुनियाद पर वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो मुकदमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लेकर गई थी कि तकरीर में तजाद है, 62-63 पर पूरा नहीं उतरते वजीर आजम, आज अदालत की तरफ से कहा गया महज तकरीर पर तजाद में हम खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते वजीर आजम के। समात के आगाज में ही बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 से मुताल्लिक अपने रिमार्क्स वापस ले लिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मेरा ख्याल है कि मुझे आर्टिकल 62 और 63 से मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। याद रहे ये वही ऑब्जर्वेशन है कल का जिसमें पूरी पार्लियामेंट के हवाले से बात की गई थी कि वो 62-63 पर पूरा ना उतरे, शायद सिर्फ सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के सरबराह उतरते हों। आज भी नईम बुखारी ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक बयान पर बात की। साथ ही साबिक डायरेक्टर FIA रहमान मलिक की शरीफ खानदान के खिलाफ तैयार की गई रिपोर्ट पर भी बात की। याद रहे एक ज़माने में रहमान मलिक साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की थी शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन के हवाले से, दूसरे मामलात के हवाले से। आज नईम बुखारी साहब उस पर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि इसहाक डार का मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक बयान अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद है। सितंबर 1998 में मनी लॉन्ड्रिंग पर साबिक डायरेक्टर FIA रहमान मलिक की एक रिपोर्ट साबिक सदर रफीक तारड़, चीफ जस्टिस और नैब को भेजी गई। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा रहमान मलिक की रिपोर्ट्स पर रिमार्क्स दिए कि रहमान मलिक की रिपोर्ट महज इल्जामात हैं, इससे कुछ साबित नहीं होता। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि पुलिस अफसर की रिपोर्ट इसकी राय होती है जिसको ट्रायल कोर्ट में शवाहिद के साथ साबित करना होता है। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि आप कहते हैं कि राय की बुनियाद पर बगैर सबूत फैसला कर दें। बुखारी साहब कुछ तो कानून का लिहाज करें, क्या अदालत का फैसला करने का इख्तियार रहमान मलिक को दे दें? बुखारी साहब हमने पहले दिन कहा था कि अदालत को मुतमईन करें, कौम से खिताब ना करें। आप अपने दोस्त रहमान मलिक को जिरा के लिए कब ला रहे हैं? जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि रहमान मलिक ने रिपोर्ट कब तैयार की? नईम बुखारी ने जवाब दिया कि रिपोर्ट रिटायरमेंट से पहले या बाद में तैयार हुई, मालूम नहीं। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि बुखारी साहब आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, लेकिन इसका क्या फ़ायदा? आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पहले तफ्तीश करे, फिर ट्रायल कोर्ट बनकर फैसला दे। इस फैसले पर अमल दरामद भी सुप्रीम कोर्ट कराए। हमने आइन का हल्फ लिया है, हम ट्रायल कोर्ट नहीं हैं। इस वक्त अदालत के सामने मामला आइनी तौर पर नाअहल करार देने का है। नईम बुखारी ने कहा कि जनाब मैं तो स्टेपनी वकील हूँ, असल वकील तो हामिद खान हैं। और ये वो आज कमेंट है नईम बुखारी साहब का जो हेडलाइंस की जद में रहा कि उन्होंने कहा कि मैं तो एक स्टेपनी वकील हूँ, असल वकील हामिद खान साहब हैं। जस्टिस अजमत सईद ने नईम बुखारी को कहा कि आप अब विकेट पर आए हैं जनाब, आप पिच से बाहर निकल कर ना खेला करें। अदालत ने पनामा लीक्स के कानूनी हैसियत पर बात हुई। अदालत इमरान खान कहते रहे हैं कि पनामा इल्ज़ाम नहीं सबूत है, मगर आज अदालत में पनामा की कानूनी हैसियत पर अदालत के अहम रिमार्क्स आए। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि क्या दुनिया की किसी अदालत ने पनामा पेपर्स की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कोई फैसला दिया? ऐसी कोई अदालती मिसाल क्या दुनिया में मौजूद है जब से पनामा लीक्स आए हैं? नईम बुखारी ने जवाब दिया कि यह फैसला देकर आप इब्तिदा करेंगे। पूरी दुनिया में पनामा लीक्स दस्तावेजात को सबूत माना गया। अगर पनामा के मामले पर अदालत कोई भी फैसला सुनाती है तो यह पनामा लीक्स के बाद पहला बड़ा अदालती फैसला होगा। आज एक बार फिर से नईम बुखारी हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान होने वाली ट्रस्ट डीड पर एतराज़ात उन्होंने उठाए। नईम बुखारी ने कहा कि ट्रस्ट डीड अपने दिफा में मुकदमे के बाद तैयार की गई। इसका मकसद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जायदाद से अलग करना है। कतरी खत को बाहर निकालें तो ट्रस्ट डीड की कोई अहमियत नहीं। ट्रस्ट डीड को हमेशा खुफिया रखा गया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि शरीफ खानदान का सारा कारोबार मियाँ शरीफ के हाथ में था, यानी मियाँ नवाज शरीफ के वालिद साहब के हाथ में था। मियाँ शरीफ के कारोबार की मनी ट्रेल उनके बच्चों से कैसे मांग सकते हैं? कुछ गलत हुआ भी तो इसका जवाब मियाँ शरीफ के बच्चों से कैसे मांगे?
जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि कतरी खत भी बज़ाहिर सुनी सुनाई बात है, इसकी कानूनी हैसियत पर सवाल कर सकते हैं। दूसरे फरीक को इस हवाले से सुनकर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी मफरूज़े की बुनियाद पर वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दें तो यह खतरनाक अदालती नज़ीर होगी, एक खतरनाक रिवायत होगी। क्या कानूनी मयार पर पूरा ना उतरने वाली दस्तावेज़ात पर फैसला करना मुनासिब होगा? शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर तनाज़ा हल कैसे हो सकता है? दस्तावेज़ात का जायजा लेने के बाद इल्म होगा कि वज़ीर आज़म ने असासे छुपाए या नहीं। वज़ीर आज़म का पनामा के साथ ताल्लुक देखना अलग बात है, वज़ीर आज़म की तकरीर का जायजा लेना मुख्तलिफ बात है। जस्टिस एजाज अफजल ने नईम बुखारी से पूछा कि वज़ीर आज़म की तकरीर और पनामा के दरमियान ताल्लुक कैसे साबित करेंगे? क्या आप तकरीर की बुनियाद पर वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? वज़ीर आज़म की तकरीर पर फौजदारी मुकदमा कैसे बन सकता है? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो मुतमईन है, मगर पनामा लीक्स में उनके वकील थक गए हैं। समाअत के बाद जब उनसे पूछा गया कि वो तंग आ गए हैं तो उन्होंने कहा कि थक गए हैं। वकील नहीं हारता, मौक्किल हारता है। आज आपका तंग नजर आए? नहीं, मैं टायर्ड हूँ। फैसला होना है, उसका वकील से कोई ताल्लुक नहीं भाई। वकील भी कभी केस आ रहा है, मुवक्किल हारते हैं। उन्होंने कहा मैं तंग नहीं हूँ, थका हुआ हूँ। वकील कभी केस नहीं हारता, मौक्किल केस हारता है। वकील नईम बुखारी के दलाइल जारी हैं और कल की समाअत में भी वो दलाइल देंगे। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि कल फाइनली नईम बुखारी दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद दीगर दरख्वास्त गुजारों के वकील दलाइल देंगे और फिर शरीफ खानदान के वकला दलाइल देंगे। मगर तहरीक इंसाफ समझ रही है कि अब वजीर आजम इस केस से नहीं निकल सकेंगे। कमरा अदालत में क्या सूरत हाल है? क्या आज बॉडी लैंग्वेज थी? क्या इमरान खान और दूसरे पटिशनर्स आज मुतमईन थे जिस किस्म के नईम बुखारी साहब के तरफ से दलाइल दिए गए, जिनके बारे में वो खुद कह रहे हैं मैं थका हुआ हूँ? जजिस के ऐसे हालात में लग रहा है कि वो मुतमईन नहीं हो रहे। क्या मामला है? जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, अंदर का माहौल बताएं। जजिस के ऑब्जर्वेशन हमने देखे, पूरी सियासी क़यादत भी तकरीबन वहाँ मौजूद होती है तहरीक इंसाफ की। क्या माहौल था आज? शाहजेब, आज अंदर का माहौल बहुत ही गर्म था। नईम बुखारी बिल्कुल थके हुए नज़र आ रहे थे और ये लगता है कि आज उसके लिए कोई अच्छा दिन नहीं था। वो गुज़श्ता 15 घंटे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस में आर्गूमेंट दे रहे हैं और गुज़श्ता 3 दिन से वो यही बता के जाते हैं कि कल वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आएंगे और अपने पहले सेशन में कंक्लूड कर लेंगे आर्गूमेंट। लेकिन वो ना तो डॉक्यूमेंट ला सके हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चाहती है, बल्कि वो बार बार एक ही पॉइंट पर फोकस कर रहे होते हैं, जो तो या तो अखबारी खबरें हैं या वो स्टेटमेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच है। इसके अलावा नईम बुखारी 3 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ डिपेंडेंट हैं अपने वालिद पे, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं ला सके इस इशू पर। इसके अलावा उसको ये बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में अदालत को बताना था और रेफरेंसेस और रिसर्च करके लाना था, उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। और अदालत में ये उस वक्त अहम लम्हा था जब मैं इमरान खान और पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप वहाँ पर मौजूद होती है उनके चेहरे देख सकता था कि उन पर मायूसी छाई हुई थी। 2 दिन से इमरान खान अपनी लीगल टीम के साथ डाइस पे मुझे नज़र नहीं आते खड़े हुए। उसकी वजह ये होती है कि वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी इस टीम से। लेकिन साथ साथ नईम बुखारी हमेशा एक ही इशू पर या तो डाइवर्ट कर जाते हैं या दूसरी तरफ चले जाते हैं। अदालत उससे बार बार यही पूछ रही है 15 घंटे से जो अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। तो आज उसने वाज़े ये बताया कि पनामा पेपर्स को आप एक तरफ रख दें, आप सिर्फ 62 और 63 जो आइन के आर्टिकल्स हैं उसके तहत जो सादिक और अमीन का मसला है प्राइम मिनिस्टर का वो देखें। लेकिन मैं अदालत में देख सकता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर की लीगल टीम है शरीफ फैमिली की, वो पूरे तरीके से 2 दिन से अपने 8 से 10 बैग भरे हुए डॉक्यूमेंट के या तो बुक्स के या मुख्तलिफ ऑर्डर्स लेके पूरे तरीके से तैयार होते हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि अभी शायद उनकी बारी आने वाली है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज 15 जो घंटे की तकरीबन जो आर्गूमेंट किए हैं नईम बुखारी ने, उसमें अदालत उज़्मा ने और नईम बुखारी ने कोई 100 से ज़्यादा सवालात उठाए हैं जिनके जवाबात
रिस्पॉन्डेंट को देने हैं और ये मुश्किल तरीन सवालात हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ उनको लाने होंगे। तो ये इस तरीके से पानामा केस बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पे पहुंच गया है और नईम बुखारी आर्गुमेंट कल भी जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया आज़ाद किशोरी, बता रहे थे अदालत मुतमईन नहीं उन सवालात से जो उन्होंने पूछे तहरीक इंसाफ के वकला से या फिर वो सबूत जिनको तहरीक इंसाफ ने लाने की बात की थी, लेकिन अभी सवालात बाकी हैं, शरीफ खानदान के वकला से बाकी हैं। उनसे अदालत मुतमईन होगी या नहीं होगी ये उस वक्त पता चलेगा जब वो अपने दलाइल पूरे करेंगे और शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात होगी। बात कही जाती थी कि याद माजी अजाब है यार, मगर शायद जब से कैमरा आया है, कैमरे में चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है तो याद माजी मजीद अजाब हो गई है। कौन कौन किस किस के बारे में क्या क्या कहता रहा, और जब वफादारी बदली तो सब कुछ सामने आता है। एक और वफादारी बदली है, एक और शमूलियत हुई है, हाई प्रोफाइल हुई है, मगर याद माजी क्या है, कैमरे ने क्या रिकॉर्ड किया है, क्या क्या बोला है, सब आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, इसी तरीके से नजर आ रहा है। मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो पार्टियां बदलते हैं, पुरानी पार्टियों के बारे में एक राय रखते हैं, मगर पीपल्स पार्टी के लिए बहरहाल एक बड़ी खबर है। फैसल सोलेह हयात एक दफा फिर तकरीबन 14 से 15 साल बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वापस आ रहे हैं। उस पार्टी में वापस आ रहे हैं जिसके बारे में उनकी राय किसी से ढकी छुपी नहीं, यहाँ तक ढकी छुपी नहीं कि कस्में खाकर, इसके अलावा चारों कुल पर कसम खाकर वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किस किस्म की करप्शन होती है। जरदारी साहब पर ज़ाती तौर पर इल्जामात लगा चुके हैं। राजा परवेज अशरफ के रेंटल पावर प्लांट के खिलाफ बाकायदा तौर पर अदालत में जा चुके हैं, लेकिन अब मिले हैं वो जरदारी साहब से। खबर आ रही है कि वो जाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। क्या वजह है? एक तो पंजाब में कोई बड़ी शमूलियत वैसे हो नहीं रही थी पीपल्स पार्टी में, आज से पहले पार्टी से लोग छोड़ के जरूर गए थे। क्या वजह है कि फैसल सोलेह हयात उसी पीपल्स पार्टी में आएंगे जिसके बारे में इतनी सख्त राय वो देते रहे? क्या देते रहे उनके दौरे हुकूमत में? जरा दी 2.5 साल में हम बार बार कह चुके हैं, 2.5 साल में इससे ज़्यादा नाअहल और करप्ट हुकूमत पाकिस्तान की 63 साल तारीख में नहीं आई। किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी किस्म की सियासी डील करने जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। वो ये बड़ी क्लियर बात है। इस हुकूमत को इसके ना कोई असूल हैं, ना कोई इनकी सियासी अखलाकियात हैं, और ना ही इनके कोई कौमी एजेंडा हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, वो है लुटो और फुटो। इसके अलावा इनका और कोई एजेंडा नहीं है। इनके तो अपने ही लोग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने ही लोग ना सिर्फ उनको छोड़ रहे हैं बल्कि इनके खिलाफ पोजीशनें ले रहे हैं। ना सिर्फ छोड़ रहे हैं बल्कि पोजीशनें ले रहे हैं। माजी में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में मार्शल लॉ लगाया, उसके बाद उन्हें सियासी सपोर्ट की ज़रूरत थी। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से सियासतदानों को जमा किया गया और एक पार्टी बनाई गई। इस पार्टी को मुस्लिम लीग कायदे आज़म का नाम दिया गया। जनरल मुशर्रफ ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर सियासत में हिस्सा लेने पर भी पाबंदी लगाई, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने 5 अगस्त 2002 को पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई, जिसने अक्टूबर 2002 में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लिया, और इस पार्टी के सरबराह मरहूम अमीन फ़हीम थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नैब के कवानीन को इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को तोड़ा। मुस्लिम लीग नून को तोड़कर मुस्लिम लीग क्यू बनाई गई, जबकि पीपल्स पार्टी को तोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनाई गई। फैसल सोलेह हयात ने 2002 के इलेक्शन पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़ा, लेकिन इलेक्शन में जीतने के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट बना ली, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियट ने मुस्लिम लीग क्यू के बैनर के नीचे इत्तेहाद कायम किया, और मीर जफरुल्लाह जमाली जिन्होंने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपना सियासी सफर शुरू किया, उन्हें मुस्लिम लीग क्यू का वजीर आजम मुंतखब करवाया। वो रहनुमा जो मियां नवाज शरीफ के साथ होते थे, उनका दिफा करते थे, उन्होंने मुस्लिम लीग क्यू के प्लेटफॉर्म से उनकी मुखालफत शुरू कर दी। ये खबरें भी सामने आती रही कि चौधरी बिरादरान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकते हैं। पिछले दिनों मुस्लिम लीग क्यू अब भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। नून सिर्फ और मुस्लिम लीग क्यू बल्कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग क्यू बल्कि पीपल्स पार्टी पेट्रियट भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। ये सारे रहनुमा मगर तितर बितर हुए, इधर उधर गए। फैसल सोलेह हयात एक अरसे तक आवाज़ उठाते रहे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मगर साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में भी
رینٹل پاور پلانٹس کے خلاف کیس لے کے گئے، باباگ دہل بولتے رہے۔ زرداری صاحب کے حوالے سے ان کی کیا رائے تھی وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ فیصل صالح حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل صالح صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ زرداری صاحب کے ساتھ تو لگتا ہے کہ آپ کا کبھی کوئی کمفرٹ لیول تھا ہی نہیں محترمہ کے ساتھ ایک زمانے میں، ظاہر ہے آپ ایک اچھے کارکن رہے، ورکر رہے، پھر آپ چھوڑ گئے، مشرف صاحب کی کیبنٹ میں چلے گئے، مگر زرداری صاحب کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہے وہ بھی لوگوں نے دیکھی۔ آپ کیسے کمفرٹیبل ہو گئے آصف زرداری صاحب کے ساتھ؟ نہیں، میرا زرداری صاحب سے قطعاً کوئی ایسی کوئی ڈسکمفرٹ کا بات نہیں رہی۔ دیکھیں شاہ صاحب، سیاست میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو آپ کے سیاسی آبجیکٹیو اور سیاسی گول ہوتے ہیں۔ یہاں ہماری کوئی ذاتی لائکس ڈس لائکس ہوتی ہوں گی کسی نہ کسی کی، لیکن کوئی ذاتی دشمنیاں یا ذاتی مخالفتیں نہیں ہوتی۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے، جو پولیٹیکل خاص طور پہ جو نظریہ ہے میرا، آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو کہ ریلیونٹ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایگری کیا۔ اگر ایگری کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرا کمفرٹ لیول ہوگا اور میں اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوں گا۔ آپ نے کہا نظریہ اگر ریلیونٹ ہے تو کیا آپ کا نظریہ کرپشن ہو گیا ہے، یا پیپلز پارٹی نے اپنا یہ کرپشن اور لٹو تو پھر پھٹو کا جو نظریہ ہے وہ چھوڑ دیا ہے، جس کے بارے میں آپ ہی کہا کرتے تھے؟ دونوں میں سے کون بدلا ہے؟ میں اس بارے میں تو شاید آپ کو جواب نہ دے سکوں۔ میں قطعاً کرپشن کی حق میں نہیں ہوں، میں قطعاً بیڈ گورننس کے کبھی میں نے اس کے حق میں کبھی بات نہیں کی۔ ہمیشہ میں کرپشن کے خلاف رہا ہوں، اور آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے پیپلز پارٹی کے دور ہی میں انہی کے ایک وزیر ہیں، ان کے خلاف میں نے رینٹل پاور کا کیس بھی دائر کیا ہوا تھا۔ تو میرے تو کریڈنشلز بڑے کلیئر ہیں اس حوالے سے۔ میرا پیپلز پارٹی میں جانے کا فائدہ تبھی ہوگا اگر یہ تمام جو الز ہیں، یہ تمام جو خامیاں ہیں، یا جو پرسیوڈ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچڈ یہ اس قسم کے نیگیٹوز ہیں، ان کو ہم دور کر سکیں، ورنہ تو فائدہ نہیں ہوگا کوئی۔ دور کیسے کریں گے؟ ملے آپ زرداری صاحب سے ہیں، اپنے حلقے میں بلا رہے ہیں زرداری صاحب کو اور بلاول کو، بلاول کے ساتھ مل کے دور کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ زرداری صاحب کو تو آپ ان سارے الز کی وجہ سمجھتے رہے ہیں، تو بڑی خرابی کی وجہ سمجھتے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے حل کریں گے؟ کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں، غالباً آپ کو یہ آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح یہ آپ نے یہ سوچ بنا لی اس حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، سیاسی چیلنج درپیش ہے۔ ملک کی بہت بڑی جماعت ہے، جماعت رہی ہے، اس کا ایک سیاسی فلسفہ رہا ہے، ایک سیاسی نظریہ رہا ہے۔ بہت سارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ، اس کی اس سیاسی فلسفی کے ساتھ ماضی میں چلتے رہے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں پارٹی کی پالیسی کی وجہ سے وہ سب کا سب جو تھا وہ ڈورمنٹ ہو گیا، وہ پیچھے کی طرف چلا گیا، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی آج پنجاب میں آپ کو ایک انتہائی ایک عجیب سی کیفیت میں آپ کو نظر آتی ہے۔ مطلب وہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو آپ کی رائے میں بتا رہا ہوں وہ میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مگر جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی حالت ہے وہ بھی تو زرداری صاحب ہی کی وجہ سے ہے نا۔ ان کی جس طرح وہ لیڈ کر رہے تھے، بیتزاد احسن صاحب نے خود نے کہا ہے کہ جی جب بلاول آئے تو معاملہ ذرا بہتر ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیوں زرداری صاحب نے انہیں بتایا بھی نہیں، اور الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا انہوں نے واپس معاملات اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہاں بہتر ہونے کی ضرورت ہے، وہ بھی زرداری صاحب کی وجہ سے حال نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے زرداری صاحب سے کھل کے کل باتیں کی ہیں، مجھ سے انہوں نے ایگری کیا ہے۔ اگر وہ دیکھیں، وہ ایگری کیا ہے انہوں نے کہ ہم اس سمت کو بدلیں گے، چینج کریں گے، تبھی تو ہم اکٹھے ہو کے آگے چلیں گے۔ دو ٹوک بات کی تو زرداری صاحب سے آپ نے کہا کہ زرداری صاحب آپ کرپشن چھوڑیں، اپنے کرونیز کے ذریعے آپ جو کرپشن کرتے ہیں، جو آپ کی رائے میں بتا رہا ہوں اور دکھاؤں گا ناظرین کو، وہ سب چھوڑیں، تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری دو ٹوک باتیں آپ نے کی ہے جو آپ کرتے ہیں؟ دیکھیں شاہ زیب، میں آپ کو ہمارے ہاں ایک تہذیب کا عنصر بھی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اگر بات کر رہے ہوں کسی گھر میں جا کے، تو آپ اس قسم کی اس لہجے میں گفتگو نہیں کرتے، لیکن بہت سے طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے، جس سے آپ اپنا مقصد واضح طور پہ آپ ان پہ واضح کر دیتے ہیں۔ اور صاحب مگر آپ پنجاب میں ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، آج بھی سینئر رہنما ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ آج بھی سمجھتے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب ایک ایسے سیاستدان ہیں جن کی فلسفی لٹو تے پھٹو ہے اور انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے؟ دیکھیں، آپ ماضی کی بات کریں گے، میرا ان کے متعلق جو خیالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں اس سے انکار تو نہیں کر سکتا
میں ان کے خلاف کورٹ میں گیا ہوں, میں نے کورٹ میں ان کے خلاف ڈیسیجنز لیے ہوئے, اور یہ میرا ایک سیاسی فریضہ بھی تھا, میرا قومی فریضہ بھی تھا. وہ آپ گئے, بالکل آپ ہی گئے, اور آپ نے وہ کیسز کے حوالے سے گئے تھے, بٹ صرف راجہ پرویز اشرف کے حوالے سے آپ کی رائے تھی. آپ نے کہا میں نے کیوں وہ رائے قائم کر لی ہے. میں سناتا ہوں کہ زرداری صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے تھی, ذرا ناظرین بھی سنیں, اور پھر میں سوال رکھتا ہوں, پھر سوال یاد کے آگے. یہ $395 ملین دے رہے ہیں نا, آدھی قیمت مجھے دیں اور میں پاور پلانٹ کو لگا دیتا ہوں. یار اتنی کمیشن کھائے جو کمیشن اتنا کھائے جو ہزم ہی ہو جائے. یہ 4 کول ہیں اور یہ آیت الکرسی ہے. یہ اس پہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ آ رہے ہیں یہ سارے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے کرونیز کے ہیں, انور مجید ہیں, اس میں اقبال زید احمد ہیں, اس میں اور لوگ ہیں جن کی آ رہی ہے. اس میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہیں انور مجید کا پلانٹ کون ہے, یہ اس میں ہاتھ رکھ کے کہہ دیں. میں ایک بات سنوں, بات ختم ہو جاتی ہے, میں منسٹر ہوں, یہ کہہ دیں, میں آپ بات ختم ہو جاتی ہے. کیا بات کرتے ہیں یہاں پہ کاشف نوڈیرو کے جو 2 پلانٹ لگ رہے ہیں, انور مجید کے نہ ہو, میں زندگی بھر کے لیے سازش نہیں. فیض علیہ صاحب, آصف زرداری, ان کے کرونیز یعنی زرداری صاحب کی کرپشن, انور مجید صاحب کا نام آپ نے لیا, ان تمام باتوں پر قائم ہے 4 کل پر ہاتھ رکھ کر. تو زرداری صاحب کے بارے میں یہ آپ کی رائے تھی. جو کچھ ہوا ہے پیپلز پارٹی نے اس کا خمیازہ 2013 کے الیکشن میں بھگت لیا, جو پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں ان کے ساتھ ہوا. مگر جو 2013 کے الیکشن میں ہوا, الیکشن ہارنے سے پیپلز پارٹی نے ضرور لوز کیا, مگر کیا زرداری صاحب نے یا ان کے کرونیز نے جس قسم کی کرپشن کی وہ پیسے کیا واپس آ گئے؟ جو آپ ہی کا الزام ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ کیا سب چیزیں ختم ہو گئی؟ جو آپ عدالت گئے وہ سب معاملات ختم ہو گئے اس کے بعد؟ نہیں تو میں نے کس کانٹیکس میں رینٹل پاور کی بات ہی کر رہے ہیں نا, اسی کانٹیکس میں میں نے بات کی تھی نا, میں نے کسی اور کانٹیکس میں بات نہیں کی. رینٹل پاور کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے دی, تو میرے تو اس میں ونڈیکیشن ہو گئی تھی. اس میں اور سب آپ ونڈیکیٹ ہو گئے, اس کا مطلب ہے جو دوسرے لوگ ہیں جن پر آپ نے الزام لگایا وہ بھی اب کرپٹ نہیں رہے, آپ کو اب نہیں خبر آتی, آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں پارٹی. انور مجید صاحب کے حوالے سے جو پچھلے دنوں خبریں آئیں, آئی جی کو جو فورس لیو پر جانا پڑا, اس کے بعد آئی جی آئے, اس کے بعد انہیں وہ سارے کے سارے معاملات سے خبریں آئی کہ پیچھے ہٹنا پڑا, ان کے کرونیز کے حوالے سے جو بھی خزانے کو نقصان پہنچا, جو آپ کا اپنا الزام تھا وہ سب ختم ہو گیا. آپ اگر میرے منہ سے آئی ڈونٹ نو کیا کلوانا چاہتے ہیں, میں آپ کو ایک سیاسی بات پھر کروں گا. زرداری صاحب نے جو ماضی میں ہوا ہے اسے یقیناً سبق سیکھا اس میں. مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں اس میں, اور میں کھل کے آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میری اس حوالے سے ان سے بڑی کھل کے بات بھی ہوئی ہے کہ گورننس کے حوالے سے, ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, اور شفافیت کے حوالے سے, اور کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے. ہم دیکھیں, میں کسی کی کوئی قسم نہیں اٹھا سکتا. اب نہیں اٹھا سکتے, مگر ماضی میں آپ نے 4 کل کے ساتھ اس زمانے میں قسم اٹھائی تھی زرداری صاحب کے حوالے سے. بٹ بہرحال تو اب آپ کنونسڈ ہیں کہ زرداری صاحب سے جب آپ کی 2 ٹوک بات ہوئی ہے کہ وہ بالکل بہتر ہو گیا معاملہ, ملک میں پیسہ بھی واپس آ گیا, زرداری صاحب ایک ایماندار لیڈر ہیں جو پارٹی کو آگے لے جا سکتے ہیں, پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے زرداری صاحب ہی وہ چہرہ ہیں جو آپ اپنے کانسٹیٹوئنسی میں بلائیں گے, اپنے لوگوں کو دکھائیں گے, 4 کل کے لیے دکھائیں گے, جن کے حوالے سے جو بات کی تھی وہ سب ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس یہ موقع ہے. میں کسی کے بہاف پہ, پھر آپ کو میں عرض کروں گا, میں کسی کے بہاف پہ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا, کوئی قسم نہیں اٹھا سکتا, لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں, میں نے ایک سیاسی فیصلہ کرنا ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میں نے زرداری صاحب سے بڑھ کے آپ کو ایک اور بات کہی ہے کہ ان سے بڑھ کر یہ بلاول بھٹو کی ذمہ داری ہے, ان کی ایک بہت بڑی ان پہ رسپانسبلٹی, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا ایک نیا فریش چہرہ ہیں. اور سب بلاول پر ذمہ داری اس وقت ہو جب بلاول کے ہاتھ میں کچھ ہو. ابھی تو جیسا میں اعتزاز حسن صاحب کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی کہا کہ بلاول بڑا بہتر ہو رہی تھی چیزیں, اور پھر زرداری صاحب کا پتہ نہیں تھا. بلاول اس وقت تو نظر بھی نہیں آ رہا, نہ اس طریقے سے پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں, نہ ان کی ٹویٹر ٹائم لائن اس طریقے سے ایکٹیو ہے, نہ بیانات اس طریقے سے ایکٹیو ہے, نہ پریس کانفرنس اس طرح ایکٹیو ہے, نہ پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کرنا اس طرح ایکٹیو ہے. تو زرداری صاحب سے آپ نے یقین دہانی لی ہے کہ بلاول ہی معاملات کو آگے چلائیں گے, جو کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا اچانک سے؟ جی مکمل طور پہ بالکل زرداری صاحب نے بڑا برملا اس میں کہا ہے, اور ان کو خود بھی اس بات کا ادراک ہے کہ بلاول نے ہی سیاسی قوت کو آگے لے کر چلنا ہے, سیاسی قوت کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے انٹو میننگ فل پولیٹیکل کیپٹل. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ان کو یا کسی اور کو بھی.
صاحب بالکل آخر میں، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے پتہ نہیں کس بات پر رائے بنا لی ہے، 4 کل کی بات آپ نے زرداری صاحب کے حوالے سے کی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کیا آپ 4 کل پڑھ کر کہیں گے کہ زرداری صاحب بدل گئے ہیں، کوئی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے سامنے لے جا رہے ہیں زرداری صاحب کو؟ نہیں وہ میں اس پہ قائم دائم ہوں، اور وہ زرداری صاحب کے متعلق نہیں تھی، وہ اس وقت کی منسٹر کے متعلق تھی، جو میں بڑے واضح طور پہ کہوں گا، اور جو فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا ہے اس میں بھی ان منسٹر کا ذکر ہے، اور آپ دوبارہ فیصلہ پڑھیں، یہ مارچ 2012 میں جو فیصلہ آیا تھا اس حوالے سے ہے۔ فیصل علیہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ وہ بات آپ نے بہرحال زرداری صاحب کے حوالے سے ہی کی تھی، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو نہ ہو کیا کہی تھی، اور زرداری صاحب کا کیا نام لے کے کہی تھی، کیا 4 کل جیب سے نکال کر آپ نے کیا قسم کھائی تھی، ذرا دیکھیں۔ یہ $395 ملین دے رہے ہیں نا، آدھی قیمت مجھے دیں اور میں پاور پلانٹ کو لگا دیتا ہوں، یار اتنی کمیشن کھائے جو ہضم ہی ہو جائے۔ یہ 4 کل ہیں اور یہ آیت الکرسی ہے، یہ اس پہ رمضان کے مہینے میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ آ رہے ہیں یہ سارے آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے کرونیز کے ہیں، انور مجید ہیں، اس میں اقبال زید احمد ہیں، اس میں اور لوگ ہیں جن کی آ رہی ہے، اس میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے کہیں انور مجید کا پلانٹ کوئی نہیں ہے، یہ اس میں ہاتھ رکھ کے کہہ دیں آپ ہاتھ رکھ کے میں ایک بات سنوں، بات ختم ہو جاتی ہے، میں منسٹر ہوں اس میں آپ بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پہ، کیا بات کرتے ہیں یہاں پہ؟ کاشف نوڈیرو کے جو 2 پلانٹ لگ رہے ہیں، انور مجید کے نہ ہو، میں زندگی بھر کے لیے سازش انور مجید، زرداری صاحب، 4 کل، یہ ساری کی ساری باتیں آپ نے سنی، بٹ بہرحال امید رکھے ہوئے ہیں فیصل صالح صاحب کی چیزیں بدلیں گی، بلاول لیڈ کریں گے، دیکھنے کے حد تک ان کی امیدیں کامیاب ہوتی ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک میں نواز شریف صاحب کو فائنلی پاکستان کے برآمدی سیکٹر کا خیال آیا ہے، مگر کیا درست آیا ہے، پھر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ یا تو ملک میں ایکسپورٹرز پریشان تھے، وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں یا پھر فائنانس منسٹر، مسائل اس طریقے سے حل کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ ایکسپورٹ نون لیگ کے دور میں سال ہر سال گرتی رہی، امپورٹ بڑھتی رہی، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کے ٹارگٹ ہیں وہ ٹارگٹ بھی بریچ ہوتے رہے اور میٹ نہیں ہو رہے تھے، اور جو ایکسپورٹر سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سیلز ٹیکس ریفنڈ دیں گے، اپریل میں وعدہ کیا کہ سپٹمبر میں کلیئر کر دیں گے، وہ تک نہیں کیا، مگر اچانک میاں نواز شریف صاحب نے ایکسپورٹرز کو ایک بھاری پیکج دیا ہے، 180 ارب روپے کا پیکج۔ یا تو ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈ نہیں ہو رہے تھے یا پیکج دے دیا ہے، مگر یہ کس حد تک مددگار ثابت ہوگا؟ میاں صاحب کہہ رہے ہیں 5.5% اکانومی گرو کرے گی، ایکسپورٹ بھی گرو کریں گی، 2 سے 3 ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ اس پیکج میں کاٹن یارن اور گرے فیبرک پر 4% ریبیٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے، ساتھ ہی ٹیکسٹائل پر 5%، جبکہ گارمنٹس پر 7% ریبیٹ دیا جائے گا، یعنی ویلیو ایڈڈ سیکٹر پر زیادہ۔ ریبیٹ کی ادائیگی ترسیلات زر کے ساتھ ہوگی۔ کپاس کی درآمد پر عائد ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی تاکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو پرابلم نہ ہو۔ 6 ماہ میں جو بھی برآمدات ہوں گی اس پر ریبیٹ دیا جائے گا۔ مشین کی درآمد پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے تاکہ نئی مشینری امپورٹ ہو اور نئی انڈسٹری لگے۔ وزیر اعظم نے ایسے وقت میں ایکسپورٹرز کے لیے پیک کیا ہے جب ملکی برآمدات مسلسل گراوٹ کا شکار ہیں، اور 3.5 سال میں نون لیگ کے دور میں مسلسل گراوٹ کا شکار رہی ہیں۔ رواں مالی سال 2016 اور 17 کے پہلے 6 ماہ میں تجارتی خسارہ 22.22% تک تقریباً 14.4 بلین ڈالر ہو گیا۔ جولائی تا دسمبر 2016 کے دوران تقریباً 9.9 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئیں اور 24.4 ملین ڈالر کی درآمدات ہوئیں، یعنی بہت بڑا فرق برآمدات اور درآمدات میں ریکارڈ کیا گیا، جو کہ خود ایک ریکارڈ ہے۔ اور جو ٹارگٹ پورے سال کا تھا تقریباً 30 ارب ڈالر تجارتی خسارے کا، اس میں سے 21-22 ارب ڈالر ابھی ہو گیا، تو کیا خسارہ کہاں جا کر پہنچے گا؟ کیا حکومت اس پیکج سے کامیاب ہو جائے گی؟ حکومت کے اپنے ٹارگٹ کیا ہیں؟ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ۔ 3.5 سال میاں نواز شریف صاحب کو ایکسپورٹ سیکٹر کا اس طریقے سے خیال نہیں آیا، ایکسپورٹ مسلسل گرتی رہیں، امپورٹس مسلسل بڑھتی رہیں، اچانک 180 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے، اتنی تاخیر سے کیوں؟ اور میاں صاحب کو خیال آیا، اور فائنلی کیا آپ کا ٹارگٹ ہے؟ پچھلے 3 ماہ میں 3 میٹنگز جو ہیں پرائم منسٹر نے چیئر کی ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے ہم یہ ٹریڈ انہانسمنٹ انیشیٹو جو لیا گیا ہے، تجارت بڑھانے کا جو ایک انیشیٹو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر سٹرکٹ لیمٹس تھیں بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے، اور دوسرے بھی حوالوں سے ہماری کوشش یہ تھی کہ جو سٹیبلائزیشن ہے وہ جب ہو جائے تو اللہ کے کرم سے پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں اور اسحاق ڈار صاحب کی جو سٹیورڈشپ ہے
پاکستان کی اکانومی اب سٹیبلائز ہے تو اب ہم اس کو گروتھ ٹریجیکٹری پر ڈال سکتے ہیں. اور ایکسپورٹس میں جو مقصد ہے اس کا، ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنا ہے، اور دوسرا جو ہمارے کمپیریٹرز ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان کے ایکسپورٹرز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرنا ہے. اسی کے لیے یہ 18 ماہ کا $180 ارب کا پیکج دیا گیا ہے. اگر یہ آپ کی ترجیح ہوتی تو جو کنسیڈریشنز ہیں بجٹ کی، اس میں پہلے بھی گنجائش نکالی جا سکتی تھی. جو پاپولسٹ چیزیں ہیں جس سے دوسری سیاسی جماعتیں نہ اعتراض کر رہی ہوں، آئل کی قیمتیں شاید اتنی کم نہ کرتے، بجلی کی قیمتوں سے گنجائش نکال لیتے، جو انٹرپرائزز ہیں جو میاں صاحب نے کہا تھا کہ خسارے والی ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں گے، انہیں پرائیویٹائز کر دیتے، دوسری سیاسی جماعتوں کی پرواہ کم ہوتی. تو میاں صاحب نے اپنی ساری پولیٹیکل کنسیڈریشنز پوری کی ہیں، 3.5 سال میں جتنے خطرات تھے وہ پورے کیے ہیں، پھر انہیں ایکسپورٹ سیکٹر کا خیال آیا. ورنہ معیشت میں سے تو کہیں نہ کہیں سے گنجائش نکال سکتے تھے اگر انہیں ایکسپورٹ سیکٹر کی پرواہ ہوتی اور ان کی ترجیحات میں سے یہ ہوتا. جی دیکھیے نا، دہشت گردی کے دوران جو ہم نے دیکھا 2013 اور 14 میں، اور اس کے علاوہ جب تک انڈسٹری کو ہم نے توانائی کی فراہمی یقینی نہیں بنا لی، کوئی بھی پیکج دینا جو ہے وہ بے معنی ہوتا. اب پچھلے 1 سال سے، خاص طور پہ اکتوبر 2015 سے مستقل طور پر انڈسٹری کو 24 گھنٹے بجلی مہیا ہے، اور بعد 2016 سے پنجاب میں جو گیس کا کرائسس تھا اس کو بھی حل کر دیا LNG کی وجہ سے. تو اب جبکہ تمام جو دوسرے میجر کنسٹرینٹس تھے دہشت گردی کے اور توانائی کے بحران کے، وہ حل ہو گئے ہیں، اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے، فورن ایکسچینج ریزروز سٹیبلائز ہو گئے. تو اب یہ ایک میجر ڈیوٹی ڈرا بیک کا پیکج ہے، اور کچھ امپورٹ کے اوپر رعایت دی گئی ہے. تمام ایسے سٹیپ لیے گئے ہیں جو پاکستان کی کمپیریٹیونیس کو، ایکسپورٹس کی کمپیریٹیونیس کو بڑھائیں. اور اس میں ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ اگلے 1.5 سے 2.5 سال کا عرصہ ہے، اس میں جو ایسٹیمیٹ ہے کہ $2 سے $3 ارب کی جو ہماری ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوگا. تو اس سے جو ہے ہم یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ تقریباً جو ہے 60 سے 75 ہزار نیا روزگار بھی پیدا ہوگا. مگر کمپیریٹیونیس بڑھانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں. ابھی بھی ترجیح آپ کی کمپیریٹیونیس بڑھانا نہیں ہے، ورنہ کرنسی کو آپ واپس ری ویلیو کرتے. IMF کا بھی اعتراض ہے، دوسرے ممالک کا اعتراض ہے، ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی اوور ویلیوڈ ہے جس کی وجہ سے امپورٹ سستی ہو گئی ہیں، ڈومیسٹک مارکیٹ میں وہ مقابلہ دے رہی ہیں، نمبرز بھی یہی بتا رہے ہیں. مگر آپ کرنسی کو واپس نہیں کریں گے ری ویلیو، پھر آپ کی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے، تو کمپیریٹیونیس پھر کیسے آئے گی آپ کے محض ان اقدامات کی وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں؟ جی یہ ایسٹیمیٹس ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن چونکہ فائنانس منسٹر جو ہیں اس معاملے میں ایک ہولسٹک ویو انہوں نے لینا ہے تمام اکانومی کا، تو اس لیے اسی سب کو سامنے رکھ کر ایک ریلیٹیولی جنرس پیکج جو ہے، غالباً پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج کبھی نہیں دیا گیا. اسی لیے ان تمام ایشوز کو، جو روپی کی ویلیویشن ہے اس کا بھی ایشو ہے، اس کے علاوہ صرف روپی کی ویلیویشن کا ایشو نہیں ہے شاہزیب صاحب. آپ کو معلوم ہے کہ ریسنٹ ہفتوں میں اور مہینوں میں برٹش پاؤنڈ کا بھی ایک میجر کرائسس ہوا ہے، اور ساتھ ہی یورو کا کلیپس بھی ہوا ہے. مطلب معذرت کے ساتھ ہولسٹک نہیں ہے، پاپولسٹ ویو لیا ہے وزیر خزانہ صاحب نے. اگر ہولسٹک ہوتا تو ہولسٹک یہ ہے کہ جی کیونکہ ہماری کرنسی جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہونے کی وجہ سے امپورٹ سستی ہے، امپورٹ سستی ہوتی ہے تو پھر برڈن پڑتا ہے، ایکسپورٹ انکمپیریٹیو ہوتی ہے، لانگ رن میں آپ کے ریزروز پہ پھر برڈن پڑے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس طریقے سے آ رہی اس لیے برڈن پڑے گا. یہ پاپولسٹ ویو ہے، ہولسٹک نہیں ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہولسٹک ہے. جی آپ بھی اپنا قیاس کر سکتے ہیں، لیکن ہم مستقل اس کے اوپر نہ صرف اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی میں بلکہ مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی بورڈ میں بھی ڈسکشن ہوتی ہے. بہرحال ایز آئی سیڈ، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پاکستان کی کمپیریٹیونیس سچویشن جو ایروڈ ہوئی ہے حالیہ سالوں میں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پیکج ہم نے آفر کیا ہے. اس کا ہماری امید یہی ہے کہ چونکہ یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے ڈائریکٹلی ڈسپینس ہوگا ایکسپورٹرز کے اکاؤنٹس میں، تو اس میں ڈیلے بھی نہیں ہوگا، اور پہلے 6 مہینے جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں رکھی گئی. تو ہر ایکسپورٹر کو جن سیکٹرز میں آفر کیا گیا ہے اس کو بڑی تیزی ڈسپینس ہوگا، کیونکہ شاہزیب صاحب صرف جو پرسنٹیج آف ڈیوٹی ڈرا بیک ہے اس کے تقریباً اتنا ہی اہم ہے کہ ایکسپورٹر کو وہ اعتماد آئے کہ وہ دوبارہ سے اپنے جو ہے بزنسز میں انویسٹ کرے. اور اس میں خاص طور پہ ایک بڑا کی انسینٹو جو ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل مشینری کے اوپر جو 10% ریفنڈیبل سیلز ٹیکس تھا، جو ایک اپ فرنٹ کاسٹ آتی تھی، وہ بھی ہٹا لیا گیا ہے. کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں نئی مشینری بھی آئے
اور یہ جو انسینٹیوز ہے اس کے ذریعے پاکستان کے جو ہیں ان کو ایک ریلیٹیولی لیول پلینگ فیلڈ ملے اپنے کمپیریٹرز کے. مطلب اگر جب یہ مشینری آئے 2002-2003 میں جب یہ اسی قسم کے انسینٹیوز ملے انہیں، لو انٹرسٹ ریٹ کا رجیم تھا، تو سارا کا سارا سپننگ میں ہو گئی انویسٹمنٹ. وہ بنگلہ دیش میں کپاس نہیں اگتی مگر وہ 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرتے ہیں. ہمارے ایکسپورٹر نے سارا لو کیٹیگری میں جا کے انویسٹمنٹ کی. تو اس بات کو یقینی بنائیں گے اس پیکج کے ذریعے کہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر میں کریں، تاکہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز کم بھی ہوں تو ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو کم ہٹ آتی ہے. تو ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو انکریج کریں آپ کی ہر پالیسی سے کہ مشینری جو آ رہی ہے وہ ویلیو ایڈڈ کے لیے آ رہی ہے. جی ہم نے انشور کیا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہائی ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہیں جیسے فٹ ویئر ہے یا ٹیکسٹائل گارمنٹس ہیں، جو ہائیسٹ ڈیوٹی ڈرا بیکس ہیں انہی کو آفر کیے گئے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں کہ اگرچہ یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں پچھلے 2 سال چیلنجز کا ہمیں سامنا رہا ہے، لیکن ریڈی میڈ گارمنٹس وہ واحد سیکٹر ہے جس میں نہ صرف کوانٹٹی بڑھی ہے بلکہ پر یونٹ جو ہماری پرائس ہے وہ بھی پاکستان کو زیادہ ملی ہے. تو یہ ایک بڑا کلیئر انڈیکیشن ہے کہ جتنی زیادہ ویلیو ایڈیشن ہوگی اتنا زیادہ ہی آپ کم ولنریبل ہیں انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ڈکلائن کے. تو یہ ایک بڑا کلیئر سگنل آج بھی اس پیکج کے ذریعے پرائم منسٹر نے دیا ہے کہ اگر آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے، فار ایگزامپل فٹ ویئر ہائیسٹ ویلیو ایڈیشن ہے لیدر کی چین میں، تو جتنا زیادہ آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے اتنا ہی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ ڈیوٹی ڈرا بیک ملے گا. اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے ہر سیکٹر میں جہاں یہ آفر کیا گیا ہے پش ہوگا ٹورڈز ویلیو ایڈیشن. بہت شکریہ. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس حوالے سے بتا رہے تھے وزیر تجارت ہیں کہ کیا آگے کے ٹارگٹ ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. آج ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ وزیر داخلہ خود سینٹ آئے جواب دینے کے لیے جو کچھ بلاگرز ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں کہ وہ گمشدہ کیوں ہو رہے ہیں، مگر جو انہوں نے جواب دیا ہے اس سے کچھ سوالات پیدا ہو گئے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. دنیا میں شاید ہی کوئی جمہوریت ہو جس میں لوگ اس طریقے سے گمشدہ ہو جاتے ہوں، لاپتہ ہو جاتے ہوں، اور کوئی ہی ایسی جمہوریت ہو جس میں رضا ربانی جیسی قداور شخصیات چیئرمین سینٹ آواز اٹھائیں پھر بھی اگلے دن نہ پتہ چلے کہ آخر لوگ ہیں کہاں. فرحت اللہ بابر، افراسیاب خٹک جیسے لوگ سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کر رہے ہوں، اتنے سینئر سینیٹرز، پھر بھی نہ پتہ ہو کہ آخر لوگ ہیں کہاں. اور اس کے بعد فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے تنقیدی نقطہ نظر سامنے لانے والے سلمان حیدر، وقاص گرایا، احمد رضا اور عاصم سعید اب تک لاپتہ ہوں، نہ پتہ چل رہا ہو کہ ہیں کہاں. اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ خٹک نے آج سینٹ میں کچھ انکشافات کیے. چوئی سار کا کہنا ہے کہ انہوں نے حساس اداروں سے بات کی ہے، سلمان حیدر کے جلد گھر واپس آنے کی امید ہے. چودھری نثار نے کہا کہ سلمان حیدر کی گاڑی کو 2 گاڑیوں نے فالو کیا تھا، وہ اس فالو کرنے والی گاڑی میں غائب ہوئے. چودھری نثار کہتے ہیں جو لوگ اغوا ہوئے ان میں ایک کا تعلق اسلام آباد، 3 کا پنجاب سے ہے. پنجاب میں 2 افراد اکٹھے اغوا ہوئے، ایک کے گھر پیغام آیا، کچھ لوگوں کو بھیج رہا ہوں، لیپ ٹاپ دے دیں. سویلین ٹوپیاں پہنے 2 افراد گھر آ کر اہل خانہ سے لیپ ٹاپ لے گئے اور ایوان کو یقین دلاتا ہوں کہ گھناؤنے جرم کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا پیچھا کریں گے. چودھری نثار نے کہا کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا حکومتی پالیسی نہیں، تفتیش درست سمت میں ہے. وزیر داخلہ امید دلا رہے ہیں لیکن سوسائٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. لاپتہ افراد کی حمایت میں مظاہرہ ہو رہا ہے، یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے. جبران ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جبران ناصر، بہت شکریہ. چوئی سار صاحب نے آج آئے سینٹ میں اور کہا کہ حساس اداروں سے بھی بات ہوئی ہے، سلمان حیدر کی جلد واپس آنے کی امید ہے، یقین دلایا کارروائی ہوگی. آپ عدالت بھی جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ عدالت نوٹس لے، آپ کیا مطمئن نہیں ہے کہ حکومت یہ ریکور کر لے گی لوگوں کو؟ لیکن نثار صاحب کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ حساس اداروں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ لوگ ان کے پاس ہیں یا حساس ادارے ان کی کھوج میں ہیں؟ یہ واضح نہیں ہو سکا نا جب انہوں نے کہا کہ حساس اداروں سے بات کی ہے اور جلد بازیابی ہو جائے گی. اور عدالت کے پاس میں اس لیے گیا ہوں جو کہ میں نے خط میں لکھا ہے کہ عدالت جو کہ اس ایشو کو آلریڈی پہلے ججمنٹ آ چکا ہے جس کے خلاف ابھی اپیل فائل کی فیڈریشن میں، جس میں ہم اسے کہتے ہیں کہ انفورسڈ ڈسپیرنس، اسٹیٹ انفورسڈ ڈسپیرنس. یہ اسے کہا گیا کہ جی یہ کرائم ہے، یہ ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف، ہیومینٹی کے خلاف. اور میری امید سے اس وقت چیف جسٹس سے نہیں ہے بٹ میری امید اس وقت پاکستان کی تمام سول سوسائٹی سے اور تمام انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ سے بھی ہے کہ اگر ہم نے اس ایشو کے اوپر واقعی میں سلوشن نکالنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ریاستی یا غیر ریاستی ادارہ قانون کی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو ایسے نہ اٹھا لے، غائب نہ کر لے،
تو ہمیں ہر پاکستانی انسان کے لیے اس کے مسلک، مذہب، رنگ اور نسل اور سیاست سے ہٹ کے آپ ہی کے پروگرام پہ آ کے کئی بار کافی کالعدم جماعتوں کے حوالے سے میں کیمپین چونکہ مہم چلاتا ہوں تو انٹرویو دے چکا ہوں، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اگر کسی انسان کو آپ نے 4th شیڈول میں ڈالا ہوا ہے، اس پہ دہشت گردی کا شک بھی ہے، اس کو بھی فیئر ٹرائل کا اتنا ہی حق ہے، چونکہ دہشت گرد یا معصوم ہونے سے پہلے ہر انسان پاکستان کے اندر پہلے پاکستان کا شہری ہے۔ جب تک ہم آئین کا اطلاق ہر پاکستان کے لیے برابر سے نہیں بنائیں گے اور یہ الگ الگ پیمانے لگانا چھوڑ دیں گے تو وہ ادارے جن کی منوپلی ان چیزوں کے اوپر چونکہ عوام بٹی ہوئی ہے اپنے دھڑوں کے اندر، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور کبھی ہمارا کوئی بندہ اٹھے گا، کبھی ان کی سوچ سے مناسبت رکھنے والا کوئی بندہ اٹھے گا، اینڈ میں سفر کرنے والا تو پاکستانی اور انسانی ہوگا۔ ڈاکٹر ساتھ میں یہ بتائے گا، ظاہر ہے جمہوریت ہے، آہستہ آہستہ اسپیس ملتی ہے، بڑا فائٹ کرنی پڑتی ہے اسپیس کے لیے کہ آپ اپنا موقف دے سکیں، بغیر جج ہوئے موقف دے سکیں۔ سوشل میڈیا ایک نیا پلیٹ فارم ہے، لوگ اس پر موقف دیتے ہیں، یہ اسپیس ملتی بہت آہستہ آہستہ ہے، ایروڈ فوراً ہو جاتی ہے اگر لوگ ڈر جائیں۔ آپ جانتے ہیں مختلف بلاگرز ہیں، لوگ ہیں جو لکھتے ہیں جرم کیا ہے ضرور سزا دیں مگر یہ گمشدگی کا معاملہ نہ ہو۔ لوگ کیا پیچھے جائے گا پاکستان، پیچھے ہٹے گا، جو بولنے کی سپیس ہے وہ پیچھے ہٹے گی؟ ڈر گئے ہیں لوگ، ڈر رہے ہیں؟ دیکھیں اسی ڈر کی وجہ سے جو ہے نا کافی سارے لوگ انونیمس پیجز بنا کے یا اکاؤنٹس بنا کے اپنی بات کرتے، چونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر سامنے آ جائیں گے تو کوئی بھی ان پہ کسی بھی قسم کا فتویٰ لگا کے یا بلاسمی کا لگا دے گا یا غداری کا لگا دے گا اور ان پہ کوئی اٹیک ہو جائے گا، تو آف کورس لوگ انونیمس پیج بنا کے کام کرتے ہیں، مگر ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور آف کورس جب تک تنقید نہیں ہوگی تو غلطی کا احساس کیسے ہوگا؟ غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو ہم امپروو کیسے کریں گے؟ مگر اس حادثے کے بعد سے میرے علم میں، میرے نالج میں ہے، بہت سارے پیجز اور بہت سارے اکاؤنٹس ایون ان پاکستانیوں کے جو پاکستان کے باہر مقیم ہیں انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ اس پورے آپریشن کا مقصد تھا خوف اور ہراس پھیلانا اور ایک پیغام دینا ان اداروں کی جانب سے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی چھپا کے، اور کچھ لوگ تو ان میں سے 4 میں سے 2 لوگ جو اغوا ہوئے ہیں وہ تو پاکستان کے باہر مقیم تھے، وہ سے وزٹ کر رہے تھے پاکستان کو، تو ان کو بھی پیغام دینا جو پاکستان کے باہر پاکستانی رہ کے کام کرتے ہیں کہ آپ تک ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور ہم آپ کو غائب کر دیں گے اور آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہ دہشت گردی کا عمل ہے چونکہ اس سے دہشت پھیلی ہے، دس از این ایکٹ آف ٹیررزم۔ اور میں نے چیف جسٹس صاحب سے بھی اپلیکیشن میں درخواست کی ہے کہ اینڈ میں جو بھی ریاستی یا غیر ریاستی ادارہ جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ بے شک آپ کل کی تاریخ جبران ناصر کہہ رہے تھے کہ ضرور کارروائی ہونی چاہیے۔ کو بتاتے چلیں کہ احمد وقاص گرایا کے اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور یہ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ احمد وقاص گرایا نے قائد اعظم یونیورسٹی سے MS کی ڈگری لی اور مزید تعلیم کے لیے ہالینڈ میں مقیم تھے، اور احمد وقاص بہن کی شادی کے لیے لاہور آئے تھے۔ جیسا کہ بتا رہے ہیں جبران ناصر کے سب کو پیغام ہے کہ آپ تک ہماری پہنچ ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل کے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ